बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त हर बार की तरह कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो चीज़ आप लाइक नहीं करते वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। साथ ही अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे दरखास्त है कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। राना सनाउल्लाह की गाड़ी को हादसा पेश आया और उस हादसे के नतीजे में राना सनाउल्लाह जो हैं वो महफूज रहे, अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद हमारे यहाँ बस ये पता चला कि एक हादसा था, कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं हुई। लेकिन उसके बाद एक नया काम शुरू हुआ। यहाँ से बात शुरू करते हैं। इस नए काम में एक अदद भारतीय अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से कुछ बात की गई और उसको हमारे यहाँ एक नया रंग दे दिया गया। इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले एक बड़े वार का सामना है। ये बड़ा वार कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा नुकसान होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजिलियंस बड़ी ज़बरदस्त शो की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तमाम तर हथकंडों के बावजूद सबसे आगे रहे कागजात नामजदगी जमा करवाने में। इसकी तफसीलात भी आ गई हैं। सबसे पहले ये जो मामला है राना सनाउल्लाह का, उसकी बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर एक एक्टिविस्ट हैं फरहान विर्क, डॉक्टर फरहान विर्क। ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते थे, फिर उसके बाद ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन की, ये उसको भी सपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा इनका ये कहना है कि ये हर उस जमात को सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान के लोगों का भला चाहती है। इमरान खान की जमात शख्सियत परस्त जमात है, इमरान खान के सपोर्टर्स शख्सियत परस्त हैं और ये उनके खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान मुखालिफ है। फरहान विर्क ने ये कहा। अब फरहान विर्क जो हैं उन्होंने राना सनाउल्लाह वाले इस एक्सीडेंट पर, जो एक गदद एक्सीडेंट था, सड़क पे हो जाते हैं एक्सीडेंट, शहबाज गिल साहब का एक बड़ा खौफनाक एक्सीडेंट हुआ था, तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, राना सनाउल्लाह साहब के मामले में करम किया, अल्लाह सबको महफूज रखे। हुआ क्या, एक भारतीय अकाउंट है बाबा बनारस। ये जो बाबा बनारस है ये अपनी ट्विटर पे अपने बायो में लिखता है अपनी डेस्टिनेशन या अपनी लोकेशन जो है वो इसने पिन की हुई है इंडिया, भारत। बल्कि इंडिया भी नहीं, ये लोग भारत कहते हैं ना इसीलिए, क्योंकि अब इन्होंने अपना ऑफिशियल नाम भी भारत कर लिया है, तो इसने भारत की हुई है। ये जो बाबा बनारसी खुद को डिफेंस एनालिस्ट भी कहता है, पाकिस्तान में रहना विदाउट वीज़ा कैसा है, इस तरह की कुछ बातें भी करता है। ये भारत में इंटेलिजेंस वाले लोग इस तरह के दावे करते हैं और इंटेलिजेंस वाले लोग मुख्तलिफ मुल्कों में इंटेलिजेंस सरगर्मियों के लिए बगैर वीज़े वगैरह के रहते भी होंगे। हमारे यहाँ जो रहे अजीत दोवल, उनका दावा है, तो वो भी भारत के NSA ये बताते थे कि वो किस तरह से लाहौर में रहे, उसकी वीडियोस वायरल है। इस बाबा बनारस ने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट राना सनाउल्लाह के एक्सीडेंट से पहले का ट्वीट है। वो कहता है अ बिग पाकिस्तानी पॉलिटिशियन विल बी असैसिनेटेड बाय, फिर वो पाकिस्तान की एजेंसी का नाम लिखता है, फिर पाकिस्तान की फौज का नाम लिखता है, इन कमिंग डेज इट मे बी इन एनी फॉर्म द क्रेडिबल इनपुट रिसीव्ड। फिर उसके बाद वो कहता है कीप आइज ओपन ऑन पाकिस्तान, कीप आइज ऑन पाकिस्तान, डोंट फॉरगेट बाबा टेल यू फर्स्ट। ये इसने बकवास की। ये ज्यादातर जो बातें करता है वो भारतीय फौज के, भारतीय आर्मी चीफ के बारे में होती हैं और पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ होती हैं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ होती हैं, पाकिस्तानियों के खिलाफ होती हैं। ये भी कहता है कि इसके पाकिस्तान में बहुत फॉलोअर्स हैं और जब ये 93,000 फॉलोअर्स कर लेगा तो इसके 93,000 फॉलोअर्स होने पर दो पार्टियां होंगी, एक गालिबन पाकिस्तान में कराची वगैरह में कहीं होगी, एक कहीं और होगी, और ये जो है वो अपने फॉलोअर्स के लिए पार्टियां करेगा। इस बाबा बनारस के इस ट्वीट को, यानी इसने इनकमिंग डेज कोई भी एक लूज सी चीज छोड़ दी कि कभी भी होगी बाबा बनारस आ जाएगा और कहेगा जी मैंने बताया था। ये बाबा बनारस जो है जब ट्वीट करके बैठ जाता है तो फिर फरहान विर्क आते हैं और फरहान विर्क कहते हैं तहरीक इंसाफ के बैरूनी सपोर्टर्स ने आज पहले ही वार्निंग जारी करना शुरू कर दी थी और अब राना सनाउल्लाह साहब बाल बाल बचे हैं। अल्लाह का शुक्र है, इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। इस वक्त जंग एक सियासी गिरोह से नहीं, अमेरिका और इसराइल की 27 साल सरमायाकारी से। यानी हमारे यहां अगर अमेरिका को, इसराइल को किसी ने सबसे ज्यादा ललकार कर सियासत की है तो वो इमरान खान है। बाकी तो
ڈو مور کے آگے منہ کے بل لیٹے ہوئے سیاستدان ملتے ہیں آپ کو. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بابا بنارس ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا بیرونی سپورٹر ہے. ان لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کہہ دیں کہ یہ جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف بنائی ہے. یہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں کچھ بھی ممکن ہے. اسی فرحان ویک کے ٹویٹ کے اوپر ایک اور صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اسے کہا اس سے ہی ملا جلا حادثہ. اچھا ویسے ملتا جلتا بھی لکھ سکتے تھے. ملا جلا حادثہ پہلے بھی سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو چکا ہے جس میں ان کی شہادت ہوئی. اور ٹارگٹ کرنے کا یہ نیا طریقہ ہے. اول تو ادارے اس کا نوٹس لیں اور دوسرا تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سفر میں انتہائی احتیاط کریں. تو بھائی سفر میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے. جو مفتی عبدالشکور والا واقعہ تھا اس واقعے پر تو ہم نے انہی تمام سیاستدانوں کو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا تھا کہ بھائی شہباز شریف صاحب نے ایک فیصلہ کیا, تمام پروٹوکول لے لیا گیا, مفتی صاحب ایک ٹویوٹا کورولا گاڑی میں اکیلے سفر کر رہے تھے اور اس کے بعد ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. جو واقعہ ہوا اس میں جو لوگ ملوث تھے ہمارے ہاں اس پہ کام ہو چکا, اس کو کچھ کا کچھ رنگ دے دیا گیا ہے. تو یہ ہمارے ہاں بڑی آسانی سے ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہو رہی ہے اٹھا کے ڈال دو, اس پر ڈال دو. سب سے پہلے جو زیر عتاب ہے آسان ترین کام ہے. تو اس مہم کا, اس طرح کی مہم کا کبھی بھی مطلب کوئی سر پیر بھی نہیں ملے گا آپ کو. یہ جو بابا بنارس ہے اس کو اٹھا کے بنا دیں پاکستان تحریک انصاف کا. کوئی اور شخص ملے آپ کو. ابھی تو یہ بھی ممکن ہے کہ گیرٹ وائلڈرز اس کا نام, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر چکا ہے, اگر اس شخص کی بات کریں تو یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے عمران خان کے خلاف کبھی کھل کر بات نہ کی ہوتی نا. تو یہ لوگ اس سے بھی عمران خان کا سپورٹر یا تحریک انصاف کا بیرونی سپورٹر بنا چکے ہوتے. یہ بہت ممکن تھا, یہ بالکل ممکن تھا. ہمارے ہاں کچھ بھی ممکن ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ ممکن ہے. سیاست میں ایک نفرت کو اس لیول پر لے جانا کہ آپ اگلے کو کہیں کا کہیں پہنچا دیں, یہ ہمارے ہاں بڑا آسان کام ہے. یہ ہم عمران خان صاحب پر ہونے والے قاتلانہ حملے سے پہلے جو کوشش کی گئی تھی دیکھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے کیا کوششیں کی گئی تھی. یہ ہمارے سامنے ہے تو اس کو نہیں بھولنا چاہیے. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو دیکھیے, تمام سیاسی جماعتوں کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹس جاری کیا اور کہا تمام سیاسی جماعتوں کی پرائرٹی لسٹ, پھر اس کے بعد اس کو ایکسپلین کیا, مخصوص نشست برائے خواتین قومی اسمبلی آویزاں کر دی گئی ہے. جن امیدواران کے نام پرائرٹی لسٹ میں موجود ہیں صرف ان کی اسکروٹنی ہوگی. وہ تمام امیدوار جن کے نام پارٹی کی پرائرٹی لسٹ میں موجود ہیں نیچے دی گئی تاریخ کے مطابق 9 سے 4 بجے تک, صبح 9 سے 4 بجے تک اسکروٹنی کے لیے تشریف لائیں. اور پھر اس میں لکھا ہوا ہے پارٹی کا نام. اب پارٹی ناموں میں پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, تحریک لبیک پاکستان ہے, جماعت اسلامی ہے, پاکستان مسلم لیگ قاف ہے, استحکام پاکستان پارٹی ہے, پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ہے, پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے, پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. نیچے آخر میں نوٹ لکھا ہوا ہے جن امیدواروں کے نام پارٹی کی پرائرٹی لسٹ میں شامل نہیں ہیں ان کے کاغذات مسترد تصور کیے جائیں گے. ریٹرننگ آفیسر مخصوص نشست برائے خواتین قومی اسمبلی, یہ اب اس میں ڈیٹ ہے 26 تاریخ سے یہ شروع ہوگا سلسلہ, کل سے 28 تاریخ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. پاکستان تحریک انصاف یہ قومی اسمبلی کی لسٹ سے بھی اور پھر باقی لسٹوں سے بھی محروم کر دی گئی. یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب پاکستان تحریک انصاف کل بلے کے نشان کے لیے لڑائی کرے گی. وہ لڑائی 1 سے 2 دن میں ہوتی ہے, اس کے بعد بلے کا نشان مل جاتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو معاملہ ہے خواتین کی مخصوص نشستوں والا, اس کے لیے بھی انہیں جا کر پھر ایک الگ لڑائی کرنی پڑے گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے خلاف یہ پہلا کام تو کر دیا گیا ہے. یہ بڑی آسانی سے ہمارے یہاں چیزیں ہو جاتی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف پہ پہلا ایک بڑا وار جو ہے اور کر دیا گیا ہے. دوسرا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کی. اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے ریٹرننگ افسران کی سہولت کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے آن لائن فیسیلیٹیشن سینٹر الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں قائم کر دیا گیا ہے. اس فیسیلیٹیشن سینٹر کی معاونت مختلف ادارے جن میں نادرا ہے, نیب ہے, FIA ہے, FBR ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, یہ ادارے کر رہے ہیں. یہ سینٹر جو ہے وہ 24/7 کام کرے گا, یہ بھی بتایا گیا ہے. اور ریٹرننگ افسران کی جانب سے
موصول شدہ امیدواران کے کوائف ضروری کارروائی کے لیے، یہاں کارروائی غلط لکھا لیکن خیر ہے، بھجوائے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اس کے علاوہ سیکرٹری پاور ڈویژن، سیکرٹری پیٹرولیم ڈویژن، سیکرٹری نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن ڈویژن، یہ کس طرح سے ان امیدواروں کو جانچا جائے گا، اور اگر یہ مالی طور پر کہیں کرپٹ پریکٹسز میں انوالوڈ ہیں تو اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، اور اگر یہ نادہندہ ہیں کسی ادارے کے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ کسی نے بجلی کا بل نہیں بھرا، گیس کا بل نہیں بھرا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اعتراضات وغیرہ جو ہیں وہ بھی سنے جائیں گے۔ اس سے آخر میں لکھا ہوا ہے مورخہ 25 دسمبر سے 30 دسمبر 2023 تک متعلقہ ریٹرننگ آفیسر سے رجوع کریں تاکہ نادہندگان سے رقم کی وصولی یقینی بنائی جائے۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ کے تمام وفاقی صوبائی ادارے فوری ریٹرننگ افسران سے رجوع کریں، یہ بتایا گیا ہے۔ اب اس میں ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں، ضلعی صدر مسلم لیگ نون خواتین قصور کی، یہ ہیں صفیہ سعید، ان کو صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشست پر نامزد کیا گیا ہے۔ 100 دن پہلے، اب سے 100 دن پہلے، یہ جو صفیہ صاحبہ ہیں ان کی فیملی پر بجلی چوری کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ابھی میں نے آپ کو لسٹ بتائی ہے کہ کیا ہوگا، بجلی چوری کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نادہندہ ہیں، ان کا بل پے نہیں ہوا ہے، مقدمہ درج ہوا تھا۔ الزام تھا کہ بل کی عدم ادائیگی پر ان کا میٹر کاٹ دیا گیا تھا اور پھر کنڈا لگا کر ان کے ڈیرے پر بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ پہلے یہ نادہندہ ہوئی اور پھر انہوں نے کہا چلو کٹ گئی، کنڈا ڈالو، اور کنڈا ڈال کے فری بجلی لو، چوری کرو۔ یہ باقاعدہ طور پر لاہور میں جو بجلی فراہم کرنے والا محکمہ ہے لیسکو، اس نے 15 ستمبر 2023 کو بتایا اعلان کر کے کہ ضلعی صدر مسلم لیگ نون صفیہ سعید بھی بجلی چوری میں ملوث نکلی، مقدمہ درج کر لیا گیا، اور یہ اس کا سوشل میڈیا پہ اعلان کیا گیا تھا لیسکو کی جانب سے۔ لیسکو کی بلے شاہ سب ڈویژن کی حدود میں یہ کام کیا گیا، ان کی تصویر وغیرہ لگا کے لیسکو نے سوشل میڈیا پر یہ اعلان کر دیا تھا۔ اب ہو رہی ہے لسٹ کی تیاری، ان کا نام ہے، اور صفیہ بی بی جو ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا بنتا ہے، لیکن ان پہ مقدمہ موجود تھا۔ دوسری طرف نیب نے کیا کیا ہے، نیب نے نواز شریف، مریم نواز سمیت نون لیگ کے تمام امیدواروں کو پہلے ہی اسکروٹنی میں کلیئر کر دیا ہے، اور نیب نے یہ کہا ہے کہ ملک بھر سے تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو مکمل کلین چٹ دے دی گئی ہے، کسی ایک کا بھی کسی قسم کی کرپشن سے کوئی تعلق ثابت نہیں، یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ سہیل رشید صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خبر دی اور سما پر یہ خبر آئی۔ اب اس میں ایک اور چیز دیکھنے کی ہے کہ باقی لوگوں کو بھی کلیئر ہونا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف ہوں یا دیگر لوگ ہوں، ان لوگوں کو بھی کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ مقدمے چل رہے ہیں ابھی اور ٹرائل ابھی کسی کا بھی مکمل نہیں ہوا ہے، تو الیکشن پروسیس کے لیے سب دستیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی آسان سی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ آسان سی باتیں جا کے مشکل بن جاتی ہیں۔ سلیم بخاری صاحب 2 گھڑیوں والے، سلیم بخاری صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیٹھ کر چینل 24 محسن نقوی کا اس پر اکثر بات کرتے ہیں نا، تو سلیم بخاری صاحب نے اپنے پروگرام میں بیٹھ کر، بلکہ منیب فاروق کا پروگرام تھا سما پہ، اس میں بیٹھ کر کہا بڑا ہی بھونڈا طریقہ ہے جی، یہ جو کاغذات چھین رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، یہ تو بڑا ہی بھونڈا طریقہ ہے۔ اس سے زیادہ آسان طریقہ موجود ہے، کسی کو روکنا ہے اس کے خلاف اعتراض کرو۔ ابھی جب وہ پیپر جمع کرا دے گا، اعتراض کرو، اس کی چیزیں نکالو، مقدمے نکالو، معاملات نکالو۔ یہ کاغذات چھین کے بھاگنے والا تو بڑا ہی بھونڈا طریقہ ہے۔ بندہ پوچھے کہ اس بھونڈے طریقے کی مذمت کی جائے، ایک جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی مذمت کی جائے، غلط کو غلط کہا جائے، نہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ بھونڈا طریقہ، اگلا طریقہ موجود ہے، اگلے طریقے پہ عمل کرو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ ہمارے یہاں کی صحافت ہے، اس طرح سے ہماری صحافت چل رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کیا ہوا ہے، آپ دیکھیے یہ جو کاغذات چھین کے بھاگنے والا معاملہ ہے، سرور سلیم جوڑا صاحب گجرات سے، وہ جو اسپتال پہنچ گئے، گرفتار ہوئے، غائب ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن سرور سلیم جوڑا صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے، لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے، لوگوں نے پریس کانفرنس کر دی، کچھ نہ کچھ کر دیا، جوڑا صاحب کھڑے رہے۔ انہی سرور سلیم جوڑا صاحب کے کاغذات نامزدگی سب کچھ کر لینے کے باوجود جمع نہیں ہو سکے، ورنہ ہوتا ہے نا کہ وکلا نے لڑائی لڑی، عدالت پہنچے، وہاں سے احکامات لیے، مسلسل یہ کوششیں کرتے رہے اور پھر کاغذات جمع کرا دیے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کے کاغذات جمع ہو گئے، یاسمین راشد صاحبہ کے کاغذات بالآخر جمع ہو گئے، مختلف لوگوں کے کاغذات جمع ہو گئے، چودھری فیملی کے کاغذات جمع ہو گئے، سرور سلیم جوڑا صاحب کے کاغذات جمع نہیں ہو۔ آپ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا میں مراد سعید کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے، مراد سعید کے، وہ میں بار بار کہتا تھا کہ گڈ وائبس بیڈ وائبس کی بات اچھی بات ہے، مراد سعید کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو گئے، یہ ایک اور گڈ وائب ہے۔
لیکن اس کے باوجود بھی سرور سلیم جوڑا صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوئے. جہاں جہاں یہ کوشش کی گئی تھی کہ پولیس لے کر بھاگ جائے، وہ تگڑے ترین امیدوار تھے. ان تگڑے ترین امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا. اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں. یہ زاہد گشکوری صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جو حمایتی یافتہ امیدوار ہیں لسٹ کے مطابق سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی ان کی جانب سے جمع کرائے گئے 2434. یہ براہ راست 859 سیٹوں پر جمع کرائے گئے کاغذات ہیں. یہ ابتدائی معلومات سے پتہ چل رہا ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آئی 2134. تقریباً 300 کاغذات نامزدگی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑنے کے خواہش مندوں نے جمع کروائے ہیں. 300 زیادہ ہیں مسلم لیگ نون سے. ہمارے ایک بڑا شور مچا ہوتا، فیصل واؤڈ آ کے ٹی وی پہ کہتے تھے ایک بندہ نہیں ملے گا جو ٹکٹ لے ان کا. مریم نواز صاحبہ جلسوں میں کہہ رہی تھی کوئی ان کا ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ابھی بھی لوگ لڑ کے، دھکے کھا کے، پولیس سے پٹائی کھا کے، گرفتار ہو کے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے پہنچے. پولیس گھروں میں گھس رہی ہے، توڑ پھوڑ کر رہی ہے، بندے اٹھا رہی ہے، سب ہو رہا ہے. آروپ سامنے بیٹھ کے منع کر دیا نہیں لے رہا تیرے کاغذات. یہ ہو رہا ہے. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو حماد اظہر کے کاغذات کے لیے خود آنا پڑا اور انہیں کہنا پڑا کہ بھائی کیا مذاق ہے، اپنے ڈی آئی جی سے بات کرو، چلو ہٹو یہاں سے. یہ بھی ہو گیا. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف والوں نے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. اب ان کے لیے ایک اور مصیبت ہے. 1 سے 2 دن میں پاکستان تحریک انصاف والے جب بلے کا انتخابی نشان اگلی عدالت جا کر جیت لیں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف ان لوگوں کے لیے زیادہ بڑی مصیبت بن جائے گی. پھر آپ کو محب وطن شہری میدان میں نظر آئیں گے، اعتراضات کرتے ہوئے، مقدمے کرتے ہوئے، بندے غائب ہوں گے. اسی لیے تو پاکستان تحریک انصاف والوں نے کہا اپنا تجویز کنندہ، تائید کنندہ محفوظ مقام پر منتقل کریں، اسے بچائیں. آپ کو اس کو لے کر پہنچنا ہے. ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، بھارت کی فلموں میں گواہ مت پہنچنے دینا، پھر عدالت کے باہر رستے میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں گواہ کو روکنے کے لیے. یہ ہمارے ہاں کی اس وقت زمینی صورتحال ہے. اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. ان تمام حالات میں سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن پولیس کے لیے سوچنے کی چیز ہے جو یہ تمام کام کر رہی ہے نا، پولیس والوں کے لیے سوچنے کی چیز ہے. آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کے گھر پہ زمان پارک میں جو 2-2.5 دن پورا ایک زبردست سا ڈرامہ چلا تھا، پولیس گرفتار کرنے آ گئی، اسلام آباد کی پولیس بھی آ گئی، لاہور کی پولیس بھی، اور کارکنان جو ہے وہ جان دے دیں گے خان نہیں دیں گے والی لڑائی کر رہے تھے. اس لڑائی میں وہ پیچھے بھی ہٹ گئے. آئے تھے وہ لیاقت صاحب جو کہتے ہیں میں تے جی بسکٹ کھانا آیا سی، میں تے کارروائی کرن نہیں آیا. یہ سب کچھ ہوا تھا. وہ لیاقت صاحب پھر بالآخر جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے. آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے ڈی آئی جی سینئر آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ بھی لیاقت علی ملک، ان کے والد لاہور میں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں زیر علاج تھے. ان کی وہاں پر اسٹاف سے ہو گئی کچھ تو میں ہو جاتی ہے. بندے کے جب قریبی لوگ ہو نا ہاسپٹل میں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے پرائرٹی ملے. تمام لوگ میرے پیارے کو دیکھیں. ان کے والد زیر علاج تھے. کچھ وہاں پہ تلخ کلامی ہو گئی. انہوں نے بلا لی نفری اور ہاسپٹل کے سٹاف کو کوٹ دیا. وہاں پر توڑ پھوڑ بھی ہوئی. اس کے بعد انہیں احساس ہوا زیادہ ہو گیا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہاں سے تمام ریکارڈ وغیرہ نکال لیا، ڈی وی آر وغیرہ اپنے ساتھ لے گئے تاکہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہ ملے. وہاں پر جو ہاسپٹل ہے ڈاکٹرز ہاسپٹل، وہاں پر ایک رپورٹر سے بھی منہ ماری ہوئی، لڑائی وڑائی ہوئی، اس میں بیمار کٹائی ہو گئی. یہ سب کچھ ہو گیا. لیاقت علی ملک صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا کام کر دیا. ڈاکٹرز ہاسپٹل ہے میاں عامر محمود کا، دنیا نیوز کے مالک کا، اور لاہور کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی چینل 24 کے مالک، سٹی 42 کے مالک. ان دونوں چینلز کو، خاص طور پہ سٹی کو اور دیگر جو علاقائی چینلز ہیں ان کو میاں عامر محمود کے پنجاب گروپ آف کالجز کے سب سے زیادہ اشتہارات ملتے ہیں. تو یہ تعلق ہے. لیاقت علی ملک صاحب نے غلط کیا تھا. میاں عامر محمود صاحب نے شکایت کی. بلال افضل صاحب میاں عامر محمود صاحب کے داماد، وہ کابینہ میں بھی ہیں پنجاب کی. جب شکایت گئی تو محسن نقوی صاحب نے، ایک تو ایک ہی برادری کے ہیں، پھر بلال افضل صاحب بھی موجود ہیں، تو لیاقت علی ملک صاحب نے غلط کیا تھا. انہوں نے لیاقت علی ملک صاحب کو بنا دیا او ایس ڈی. ان کو سبق مل گیا. لیاقت علی ملک صاحب نے بیوروکریسی میں اپنے حق میں آواز اٹھانے کی کوشش وغیرہ کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے دیکھنے کا کہ وہ پولیس جو کچھ بھی کرنے کو تیار تھی اس کو بھی جب شکایت آئے گی نا تگڑی تو اس کو بھی اس کا سبق مل جائے گا، انعام مل جائے گا. وہ مل گیا لیاقت صاحب کو. لیاقت صاحب نے کوشش کی، وہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہوئی.
ایک سبق اور ہے ہمارے لیے، اگر یہی ڈاکٹرز ہاسپٹل ہوتا میاں عامر کی جگہ، بلال افضل اس میں نہ ہوتے، محسن نقوی وزیر اعلیٰ نہ ہوتے، کچھ اور معاملہ ہوتا نا، اتنی تگڑی شخصیت نہ ہوتی، تو پھر کیا ہوتا؟ ہوٹل کا مالک، اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن نکل آتا، وہ 9 مئی میں گرفتار ہو چکا ہوتا۔ اب بھی لوگ 9 مئی میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ وہ جو ایک جہلم کا بندہ گائے چوری کے مقدمے میں گرفتار ہوا ہے، دوسرا بندہ 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار ہوا ہے۔ یہ ہمارے ہاں مسلسل سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا تھا، بالکل ممکن تھا، لیکن اب لیاقت علی ملک صاحب کو بھی، دیگر لوگوں کو بھی سبق مل گیا، ممکن ہے سیکھ لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔